अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तलबात, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज आपका फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर जो है वो उसका सोल्यूशन डिस्कस होने जा रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके 20 नंबर हैं और 25 मिनट हैं आपको इस पेपर को हल करने के लिए दिए जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, हर जुज़ू के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा पर आपने निशान लगाना है और ये जो दायरे आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने अच्छे तरीके से फिल भी करना है, यानी सिर्फ निशान लगाना बल्कि आपने इनको फिल करना है मार्कर के साथ। नंबर 1, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस जुमले में गए क्या है, ये इमदादी फेल है। नंबर 2, तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहेंगे? तरफैन तशबीह, यानी दोनों तरफ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, अहमद शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ जो है वो कवायद की रूसी जुमला तशबीह की मिसाल है, यानी अहमद को शेर से तशबीह दी गई। नंबर 4 है, लफ्ज का मजाजी मानी इस्तेमाल जब हकीकी और मजाजी माना में तशबीह का इलाका हो तो इसे इस्तारा कहते हैं, यानी जब हम हकीकी और मजाजी माना में इस्तेमाल करते हैं किसी लफ्ज को तो वो इस्तारा कहलाता है। कुल के कर जुजू मुराद लेना या जुजू के कर कुल मुराद लेना की कवायद की रूह से क्या है? मजाज मुरसल है। और नंबर 6 है, प्यास जो थी सिपाही खुदा तीन रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजे फरात की। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की है? हुस्न तालील इस्तेमाल की है, तीन फरात की मौजे फरात की। नंबर 7, कलाम में एक चीज की मुनासबत से मुख्तलिफ चीजों का जिक्र करना सनत मुरातन नजीर कहलाता है, जिसमें कोई तजाद ना, यानी एक ही मुनासबत से चीजों को इस्तेमाल करना जिसमें कोई एक दूसरे के वो अपोजिट ना हो, उनको जो है मुरातन नजीर कहा जाता है। नंबर 8, किसी शायर के एक मिसरा पर दूसरा मिसरा लगाकर नया शेर बनाना तज़मीयन कहलाता है। नंबर 9, क्या 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 किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, ये तलमी है। नंबर 10, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया उसे मक्ता कहते हैं। नावल किस जुबान का लफ्ज है? ये इतालवी जुबान का लफ्ज है, नॉवला से निकला है। और नंबर 12 है, ड्रामा लफ्ज ड्राओ से निकला है, इसके लफ्ज़ी माने कुछ कर दिखाने के हैं। नंबर 13, मजमून की कौन सी किस्म दाखिली जाती और शख्सी मौजूदी तहरीर होती है? ये इंशाइया होती है, यानी मजमून की कौन सी किस्म दाखिली जाती शख्सी मौजूदी यानी जिसमें तफसीली आप बयान कर सकें उसको इंशाइया कहते हैं। नंबर 14, उर्दू ज़ुबान में मुख्तसर अफसाना किस अदब के असर से आया? मगरबी अदब से। उर्दू में जो है वो तवील अफसाना लिखा जाता था। नंबर 15 है, वो कौन सी तवील सनफ़े सुखन है जिसके हर शेर के दोनों में से हम काफिया या हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, इसे मसनवी कहते हैं। यानी हम काफिया और हम रदीफ, यानी रदीफ तो आखिर वाले अल्फाज तो मिल रहे हैं लेकिन उससे पहले वाले अल्फाज भी जो है वो सेम साउंड लिरिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नंबर 14, उर्दू जुबान में मुख्तसर अफसाना किस अदीब का है? ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये मगरबी अदब से है। नंबर 15 है, सॉरी ये हमने कर लिया है, गलती से ये दोहराया जा रहा है। नंबर 16 जी, कसीदा का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? उसको तशबीब कहते हैं। नंबर 17, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, मनकबत में किसकी तारीफ बयान की जाती है? बुजुर्गाने दीन की। नंबर 18, मरसिये के कुल कितने हिस्से होते हैं? मरसिया जो है वो जो है वो ताज़तन लिखा जाता है और इसके कुल 8 हिस्से होते हैं। अगला, जो किसी नज़म के हर बंद में टेप का मिसरा बार बार दोहराया जा रहा हो तो उसकी नज़म की हैयत क्या कहलाती है? उसे तरजीह बंद कहेंगे। जैसे ओ देश मेरे, अगर किसी बंद में इस्तेमाल किया जाता है और बार बार इस्तेमाल किया जाता है बंद के अख्ताम पे या आगाज पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तरजीह बंद कहेंगे। इसके बाद अजी, मुंतज़िल में से कौन सी अदबी इस्लाह इल्म बयान का अहाता करती है? कनाया, यानी कनाया से मुराद, यानी हम इशारतन किसी जो लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अदबी इस्तिलाह में उसे हम कनाया कहते हैं। ठीक है, अब है जी आगे इंशाइया तर्ज का आपका पेपर शुरू हो रहा है और इंशाइया में आपके 3 हिस्से हैं और इन 3 हिस्सों में होता क्या है कि पहला हिस्सा आपका नसर सा है। नसर में आपको 24 नंबर का आपका ये हिस्सा आता है नसर का, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, आपने पैराग्राफ पढ़ना है। ये शाह वलीउल्लाह दहलवी से रिलेटेड है। आपने पैराग्राफ को पढ़ के इसके नीचे के मुख्तसर सवालों के जवाब देने और इनकी तलफीज करनी है, यानी इनको आसान उर्दू में बयान करना है। ठीक हो गया? तो जी, शाह वलीउल्लाह दहलवी और इनके साहबजादों ने किस मकसद के लिए असूल के लिए तहरीक शुरू की? इन्होंने मुसलमानों की अखलाकी और मौशरती बुराइयों को दूर करने के लिए। दूसरा, शाह इस्माइल और सैयद अहमद बरेलवी की खिदमत पर रोशनी डाली। शाह इस्माइल और उनके मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी ने इस्लामी असूलों को दोबारा मुल्क में राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद करने के लिए कोशिशें की। यानी इस पैराग्राफ जो आपको दिया होगा, ये नीचे दिए गए सवाल सारे के सारे पैराग्राफ से होंगे, तो आप बड़ी आसानी से जो है वो इनको आंसर कर सकते हैं।
اس کے بعد ہے جی آپ نے جو 7واں سوال ہے، اس عبارت کے 4 اہم نکات کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ تو اہم چیزیں کیا کیا ذکر کی گئی؟ نمبر 1 اس پیرا میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں کی دینی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2 سر سید احمد کی ملی خدمات۔ نمبر 3 ہندوؤں کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں۔ نمبر 4 مسلمانوں میں اپنے حقوق کے تحفظ کا شعور بیدار کرنا۔ یہ جو ہیں 4 اہم پوائنٹ تھے۔ آپ کو دیکھیں، آپ نے مارکنگ چیک کر لینی ہے۔ دیکھیں کتنے آپ کو 6 سوال کرنے ہیں، ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں؟ 4 نمبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کم سے کم آپ کو جو ہے وہ 4 لائنیں لکھنی ہوں گی جواب میں، ٹھیک ہے؟ تب آپ جو ہے وہ 24 نمبر اس کے سکیور کر سکیں گے۔ حصہ بے ہے جی، حصہ نظم ہے۔ نظم میں سے بھی آپ کو اشعار دے دیے گئے ہیں اور کہا گیا سوالات میں سے 3 سوال کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ اب شعر پڑھتے ہیں۔ اسی میں ملت بیضا سما جا، کود جا پھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے غصہ سواری کر۔ اب سے گننے کی یہ کوشش کے ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا بہر عنواں تیرا بھی جلوس اس میں۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑا دوسروں کو سر پہ دے مارا۔ تو یہ جی آپ کو پوری نظم دے دی گئی ہے۔ اس کے سوال پوچھے گئے ملت بیضا، تو تیسرا درجہ کیوں لکھا جا چکا؟ ملت بیضا سے مراد مسلمان قوم یا دوسرے لفظوں میں پاکستان کے غریب اور متوسط علاقوں کو یہاں جو ہے مخاطب کیا گیا ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، اس لیے انہیں تیسرے درجے کا نام دیا گیا۔ نمبر 2 جی ریل میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اتنی تگدوگ کیوں کرنی پڑتی ہے؟ غریب ممالک میں کیونکہ ایک سب سے آسان جو سستا ذریعہ جو ہے وہ ٹریولنگ کا وہ ریل ہے، اور اس میں آبادی جو زیادہ ہونے کے باعث اور وسائل کم ہونے کے باعث لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں سفر کرتے ہیں، اس لیے یہاں جگہ ملنا بہت مشکل ہے۔ نمبر 3 شاعر کے خیال کے مطابق ملت بیضا کا کیا مطلب ہے؟ بیضا کہتے ہیں سفید کو، تو ملت کہتے ہیں قوم کو، یعنی یہ مسلمان قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو سفید پوش ہے، جو غریب ہیں اور سستا ذریعہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں، یعنی جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس طرح آپ کو 2 نظمیں دی گئی ہیں۔ پہلا وہ تھا نظم کا مصرع تھا، اب یہ دوسری ہے۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ تو یہ آپ کو دوسری نظم پرانا کوٹ میں سے آ گیا۔ تو اس میں سے بھی کچھ آپ کو سوال دیے گئے، شاعر نے کوٹ کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں، اور صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے اس مصرے کو واوین میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اس شعر میں ایک مصرع پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر کہا گیا ہے، یعنی آپ دیکھیں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں صلائے عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک شعر پر یعنی صلائے عام ہے اس پہ لگا کے دوسرا شعر چونکہ بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس شعری اصطلاح میں اس کو جو ہے تزمین کہیں گے، تزمین کہیں گے، سنت تزمین۔ نمبر 3 واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو کون تھے؟ یہ تاریخی ہستیاں ہیں جن میں پرتگالی بحری قزاق تھا واسکو ڈی گاما، جس نے جنوبی افریقہ اور اس کے آس پاس یورپی تمام علاقوں کو گھوما، اپنا راستہ اختیار کیا۔ مارکو پولو یہ اٹلی کا ایک تاجر تھا جس نے دنیا بھر کا سفر کیا۔ تو اس طرح یہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس کے بعد اس کا جو سیکشن بی ہے اس کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے، حصہ غزل۔ حصہ غزل میں آپ کو 2 اشعار دیے گئے ہیں، آپ نے ان 2 اشعار کو پڑھنا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو جو آپ کو آسان لگے اس کے سوالوں کا آپ نے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی درج بالا شعر میں سے پہلا شعر ہے، باوجود یہ کہ پر ببال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، یعنی حالانکہ آدم کے پر تو نہ تھے لیکن وہ مقام پایا کہ جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ تھا پر ہونے کے باوجود۔ تو اس طرح آپ کو سوال دیا گیا درج والا شعر میں پہلے شعر کا مفہوم واضح کریں۔ شاعر نے انسانی عظمت و مرتبہ بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پر تو عطا نہیں کیے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو وہ قدرت و منزلت عطا کی جو کہ فرشتوں کو پر ہونے کے باوجود بھی نہ حاصل ہو سکی۔ اس کے بعد دوسرے شعر کے بارے میں میر تقی میر نے خود کو چراغ سحر کیوں کہا ہے؟ انہوں نے چراغ سحری یعنی سحر کہتے ہیں صبح کو، تو انہوں نے اپنے مرنے کی بات کی ہے، کیونکہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو یہ چراغ سحر جو ہے یہ بجھنے کو ہوتا ہے، یا کیونکہ دن کی روشنی چڑھنے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہاں جو ہے میر تقی میر کہتے ہیں کہ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ اپنے محبوب یعنی باری تعالیٰ سے ملا جائے۔ اگلا ہے جی چوتھا حصہ اس سیکشن کا، حصہ قواعد ہے یعنی گرامر کا حصہ ہے۔ کوئی سے 2 سوالوں کے آپ نے جواب دینے۔ پہلا سوال ہے مطلق فعل سے کیا مراد ہے؟ 2 مثالیں دے کر واضح کیجیے۔ پہلی مثال ہے جی احمد نے کتاب خریدی، وہ اسما جن کا تعلق فعل یا خبر سے ہو،
تو یہ خبر دی جا رही ہے اس لیے یہ متعلق فعل ہے، یعنی کہ اس نے کتاب خریدی، یہ سمپل سینٹینس ہے۔ احمد نے بازار سے کتاب خریدی، احمد نے اردو بازار لاہور سے کتاب خریدی، یہ تینوں جملے کیا ہیں؟ یہ متعلق ہیں۔ اچھا جی، اور دوسرا ہے مثال آسما امتحان میں کامیاب ہوئی، یہ بھی ہے کہ انفارمیشن ٹائپ کا سینٹینس ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ متعلق فعل کہیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے نازکی اس قلت کی کیا کہیے پنکھڑی ہے گلاب کی، اسی شعر میں موجود ارکان تشبیہ کی نشاندہی واضح ہے۔ تشبیہ کے ارکان کیا ہے؟ لب مشبہ ہے، یعنی لب کو تشبیہ دی گئی ہے، اور کسے تشبیہ دی گئی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سی، تو یہ مشبہ بے ہے۔ کسی کے ہے حرف تشبیہ ہے، یعنی کسی کا لفظ استعمال کر کے حرف تشبیہ جو ہے وہ اس کو تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 3 ہے جی، صنعت حسن تعلیل کی تعریف کریں۔ صنعت حسن تعلیل کیا ہوتی ہے؟ تعلیل کے معنی علت یعنی سبب بیان کرنے کے ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی جملے میں کسی شعر کی اصطلاح میں کوئی سبب یا وجہ بیان کی گئی ہو تو اسے حسن تعلیل کہیں گے۔ مثال کے طور پر میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے آرزو کرتے۔ پیاز ہوتی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں پھراتی تھی، یہاں ساحل سے سر پٹکنا یہ ایک یعنی حسن تعلیل کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا۔ اب دوسرا حصہ یہاں شروع ہوتا ہے جو کہ 32 نمبر کا ہے۔ اگین اس کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ نثر ہوگا، ایک حصہ نظم ہوگا اور ایک حصہ غزل ہوگا۔ حصہ نظم میں سے آپ کو 2 پیراگراف دیے گئے ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی آپ ان کو پڑھ کے ان کو آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیں گے۔ کیونکہ اس کے 6 نمبر ہے، لہٰذا آپ نے جب اس پیراگراف کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس کی سمجھنے کے سیاق و سباق بھی آپ اسی کے ساتھ لکھیں گے، یعنی کہانی کے آغاز سے کچھ جملوں کا انتخاب کرتے ہوئے پوری تمہید کے ساتھ آپ اس کی تشریح کریں گے، اور یہ کم سے کم جو ہے وہ 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھیں جی، ادب سے انسان کی دلچسپی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فنکارانہ اور صنعانہ حسن کی دنیائیں سموئی ہوتی ہیں، اس سے دلچسپی لیتا ہے کیونکہ اس کے باوجود اس کے حس سے جمال کو تسکین ہوتی ہے، یعنی خوبصورتی کو سراہنے کی حس۔ یہ احساس جمال کوئی اٹل چیز نہیں ہے، یہ بھی وقت ماحول کے ساتھ بدل جاتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ انسان کو مختلف چیزیں پسند آتی ہیں اور وہ پھر پسند بدل جاتی ہے، پھر ان سے نفرت ہو جاتی ہے، بری لگنے لگ جاتی ہے، پھر کوئی اور چیزیں آپ کو پسند ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح اپنے پیرا کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے اپنے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کون سے سبق سے لیے گئے ہے، اس سے پہلے کیا لکھا گیا، تو آپ نے اس کی تشریح کر دینی آسان الفاظ میں۔ سوال نمبر 4 ہے جی، آپ کو نظم کے حصے دیے گئے ہیں 2، ان میں سے آپ نے کسی ایک نظم کو آسان الفاظ میں تشریح کرنا ہے۔ جیسے لکھا ہے خالق بھی، کارساز بھی، پروردگار بھی، وہ جس کی ذات پہ کشادہ ہے، پردہ دار بھی، سب ہیں اسی کے حکم سے، دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں اسی کی ہے، صبح بہار بھی، قدرت سے اس کی گرم سفر ہیں، یہ مہر و ماہ، موج نسیم بھی ہے، رواں آبشار بھی۔ آپ دیکھیں یہ حمد میں سے اشعار لیے گئے ہیں، یہ نظم 12 حمدیہ اشعار پر مشتمل ہے، اس کے 7 نمبر ہیں۔ خالق اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات اس میں موجود ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں آپ کو ٹوٹل 7 نمبر دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو 2 اشعار کر کے الگ سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کریں گے، آپ پورا مصرع لکھیں گے اور مصرع لکھ کے اس کی پوری تشریح کرنا شروع کر دیں گے۔ پارٹ 2 میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 کیونکہ 3 × 3 × 3 دیا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ایک شعر کو پکڑ کے آپ کو اس کی تشریح کرنا پڑتی ہے۔ یہاں جب آپ کو ڈویژن نہیں دی گئی، 7 نمبر لکھا گیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پورے جو ہے وہ بند کی تشریح کر دینی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا مصرع آ گیا ہے، کون سا دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں محبودگی نہیں، اب آ گرے کہ نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند۔ تو یہ دوسرا ہے، اس کو بھی آپ نے بند کو اپنی مرضی کے آسانی کے مطابق اس کو آپ نے تشریح کر دینی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مدد ذیل میں سے کسی ایک غزل یا جزو کی تشریح کیجیے۔ اب یہ غزل کے 3 آپ کو دیکھیں اشعار دیے گئے ہیں، یہاں پہ آپ کو نمبرنگ دی گئی ہے 3×3×3، اس کا مطلب یہ کہ ہر شعر کے تشریح کے کتنے نمبر ہیں؟ 3 نمبر ہیں۔ تو ان 3 نمبروں کو آپ نے کیسے محفوظ کرنا ہے کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ 5 سے 6 لائنیں آپ تشریح میں لکھیں گے۔ پڑھتے جی، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیرہان، یعنی جو لباس ہے
وہ لہو سے گیلا ہو کے جسم سے چپک رہا ہے، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ کیا زبردست شعر ہے، اور اس میں آپ نے ایک ایک شعر کو پکڑنا ہے، اس کی تشریح کر دینی ہے۔ شعر میں شاعر نے محبوب کے متکبرانہ انداز کا موضوع سخن بنایا ہے۔ محبوب اپنے سخن کے غرور میں، حسن کے غرور میں مبتلا ہے کہ وہ بہت حسین ہے، اور وہ اپنے جو عاشق ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے تو کیا ہے، استفہام تحقیر ہے، یعنی تو میری تحقیر کرتا ہے، میری بےعزتی کرتا ہے، مجھے بے عزت کرتا ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے تمہارے سامنے، یعنی وہ گلہ کرتا ہے اپنے محبوب سے۔ تو کہتا ہے کیا تہذیب اور یافتہ اور شائستہ مزاج لوگ اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ایک شعر پکڑا، اس کی تشریح کر دی، پھر چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیرہن، اب دوسرا شعر پکڑا۔ اس شعر میں شاعر اپنی دیوانگی کی حالت بیان کرتا ہے، کہتا ہے دیوانگی میں اس کا پور جو اس کا وجود جو ہے وہ لہو لہان ہے، لہو کی وجہ سے کپڑے جسم کے ساتھ چپک رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اپنے دریدہ دامن کو لینے کی حاجت یا ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح بیٹا آپ اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ اب آ جاتا ہے جی یہ دوسرا جو غزل کا پیرا ہے، تو آپ نے دونوں غزلیں دیکھ لینی ہیں جو آپ اپنی آسانی کے مطابق اس کو تشریح کر لیں گے۔ دوسری غزل ہے جی آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ تو اس طرح آپ ان کو تشریح کر دیں گے۔ اگلا سوال ہے جی، سوال نمبر 6 ہے، چھوٹے بھائی کے نام خط لکھ کر اسے پوری صحبت سے بچنے اور تعلیم پر توجہ دینے کی آپ نے نصیحت کرنی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ نے خط جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے بالکل اپنی رائٹ جانب سے، اور امتحانی مرکز کے نام لکھنا ہے، ڈیٹ ڈالیں گے، جس کے نام لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کریں گے۔ پہلے 2 لائنوں میں آپ حال احوال پوچھیں گے اور اپنے مدعے پر آ جائیں گے جو کہ اس میں بری صحبت کا ہے، یعنی تم اپنا وقت ان برے لڑکوں کی صحبت میں گزارتے ہیں جو اپنی تعلیم کی طرف دھیان نہیں دے رہے، جن کا اثر تمہارے امتحانات کے نتائج پر پڑ رہا ہے۔ تم اس ماہ ہونے والے امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ میرے بھائی یہ سب کیا ہے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہماری حالت کیسی ہے؟ تو آپ نے اس طرح اپنے جذبات کو بڑا حقیقت کے قریب ترین کر کے بیان کرنا ہے، اور آپ الٹی جانب جو ہے وہ اس کی یعنی یوں کہہ لیں کہ بائیں جانب آپ خط کا اختتام کریں گے، بس سلام لکھیں گے، لیکن اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے جی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس پہ آپ کہانی لکھیں کہ کہانی آپ کی کم و بیش ایک پیج کی، ایک صفحے کی لازمی ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ کا آخری سوال ہے، اس کے ساتھ آپ کا پیپر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ کہانی آپ کی 5 نمبر کی ہے، اور خط آپ کا جو ہے وہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ تو بقایا جو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ جو ہے حصہ نثر جو حصہ بے ہے، اگر آپ اس کو حل کر لیں جو تشریحات کا ہے اور سوال و جواب کا، اور حصہ دوم میں سے بھی اگر آپ کا تشریحات یعنی آپ پرچالیف اگر تیار کر لیتے ہیں، تو خاصی حد تک آپ کی امید ہے کہ آپ پیپر میں 70% تک نمبر جو ہیں وہ آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ آپ سب کے لیے بہت زیادہ نیک تمنائیں، جزاک اللہ خیر۔